आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हमारा ये प्रोग्राम आप देखते हैं, इसमें हम कुछ तस्वीर शामिल करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिगीन का पैनल मौजूद होता है, आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद नूर अत्तारी मदनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद अमीर मदनी भाई मौजूद हैं और अब्दुल वाजिद मदनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह चंद तस्वीर हम शामिल सिलसिला करेंगे और इनकी माहिराना राय हम शामिल सिलसिला करते हैं। माशाअल्लाह एक ही तस्वीर से मुख्तलिफ राय आती है और उन मुख्तलिफ राय में हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आज भी इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ढेरों ढेर इल्म भी हासिल करेंगे और नसीहत के मदनी फूल भी हासिल करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने और रहमत समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। मुबल्लिगीन की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और पहली पिक्चर शामिल करेंगे। लेकिन अब्दुल वाजिद भाई, उससे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मनकूल है, एक बुज़ुर्ग ने किसी से पूछा आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसे फरमाई है, क्योंकि हम देखते हैं वो बहुत ही नेक और परहेज़गार है, यानी आपकी जो औलाद है वो नेक और परहेज़गार है। फरमाया मैंने अपनी औलाद को सिर्फ़ एक बात सिखाता हूँ और वो ये है कि बेटा जब भी कोई काम करो तो हमेशा ये बात जहन में रखो कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। बस इसकी बरकत से इन्हें नेक आमाल पर इस्तिकामत हासिल होती है और बुरे आमाल से दूरी होती है। यूँ तो तरबियत औलाद का पर्टिकुलर कोई एक फार्मूला ऐसा नहीं है कि उस बर्तन में और उस फार्मूले को लेकर आप अपनी औलाद की तरबियत कर सकें, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, कुरान और हदीस में भी बयान हुए हैं उसूल व ज़वाबित, और इसमें भी बड़ा बुनियादी उसूल एक बयान कर दिया गया है अपने लिए भी और अपनी औलाद अपने अहल खाना के लिए भी, बल्कि तमाम लोगों के लिए। वो ये कि अगर हमारे जहन में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है और खौफ खुदा हमारे दिल में हो, हमें जान देनी है उसको और फिर हिसाब भी देना है, ये सारी चीज़ हमारे जहन में हो, तो अब्दुल वाजिद भाई उठने वाला हर कदम और राशिद भाई उठने वाली हर निगाह और ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ने चाहा तो दुरुस्त होगा, बेहतर होगा और अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाला होगा, हमारी ज़ात को इन्हेंस करेगा, अपग्रेड करेगा और यूँ समझ लीजिए कि हमारी पॉलिश हो जाएगी। इस एक जुमले से हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक काश के हमारे दिल और दिमाग पे भी ये नक्श हो जाए। बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है, लोगों ने लिखवाया हुआ होता है, अच्छी बात है, अपने रूम में लिखवाया हुआ होता है, अपनी दुकान में लिखाया हुआ होता है कि अल्लाह देख रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप लिखवा लें, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे दिल और हमारे दिमाग पे ये नक्श हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप यकीन करें दुनिया और आखिरत की सआदत मंदी के ऐसे दरवाजे खुलते ना इसे एक क्या कहना चाहिए फ़िक्र से कि खुद ही आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं, पहली पिक्चर शामिल सिलसिला करते हैं मुबल्लिगीन से, फिर हम राय भी लेते हैं। जी हाँ जी, पिक्चर नहीं है बल्कि यूँ कह लीजिए कि एक तहरीर है जिसकी इमेज पेश की गई है और अब्दुल वाजिद भाई से ओपनिंग करते हैं और फिर इंशाअल्लाह राशिद नूर भाई पे इख्तिताम करेंगे। जी अब्दुल वाजिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महरोज़ भाई, साल के शुरू में लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोचते हैं। कुछ लोग प्लान बनाते हैं कि हमने
آئندہ آنے والے سال میں یہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے سال میں غلطیاں دہرائی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی۔ اسی طرح سے زندگی جو ایک مرتبہ پھر موقع دے رہی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم چونکہ زندہ ہیں، نئے سال میں داخل ہیں، تو اب ہم نے نئے سال کو مزید بہتر طریقے سے گزارنا ہے۔ تو اگر اس کو میں ایک عام فہم انداز میں بیان کروں تو اٹ از آل اباؤٹ گول سیٹنگ، کہ لوگ آئندہ آنے والے سال کے لیے گول سیٹنگ کرتے ہیں، اور دین دے ریفلیکٹ وٹ دے ہیو ڈن ان پاسٹ، ٹھیک، اور ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صحیح، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص میں چاہوں گا کہ ہم گول سیٹنگ کے حوالے سے یہاں گفتگو کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ مختصر سے وقت میں ان چاروں چیزوں کو میں شاید ابھی بیان نہ کر سکوں۔ ٹھیک، تو لوگوں کے مختلف گول ہوتے ہیں۔ صحیح، کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں پیسے والے لوگوں سے، اور ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو قصے، کہانیاں، ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم اس سال میں یہ پڑھیں گے، یہ کتابیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ فائنینشلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا بنایا ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کا محور و مرکز یہی ہوتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنی سوچ، اپنے نقطہ نظر اور اپنے زاویے کے لحاظ سے ایک گول سیٹنگ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو بالکل آپ کیجئے گول سیٹنگ، آپ کسی بھی زندگی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی بھی حلقہ ہو، لیکن جو اہم بات مسلمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ a Muslim should never forget about his hereafter، کہ اسے اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ہیئر آفٹر اورینٹڈ ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی ہم فیوچر اورینٹڈ ہیں، جی، ہم فلاں اورینٹڈ ہیں۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہیئر آفٹر اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کے تمام اعمال، اس کے تمام کام جو ہیں جی، وہ اس فکر سے پروان چڑھتے ہیں کہ آج جو میں کر رہا ہوں اس کا کل میں نے جواب دینا ہے۔ صحیح، اچھا ہے تو میرے لیے روز قیامت یہ عمل نجات کا باعث ہوگا، ٹھیک، اور اگر برا ہے تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ اب جہاں اور بہت سی گول سیٹنگ کرنی ہے، وہیں میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنی زندگی میں ایک اور ہیڈ کا اضافہ کریں۔ یہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ہیڈ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک اور چیز کو ایڈ کریں، اور وہ ہے کہ ہاؤ ٹو انہینس مائی سیلف اسپرچولی، ویری گڈ، کہ میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ کیسے مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا جو معمول ہے اس کی گول سیٹنگ ہو، کہ میں نے جو ہے روزانہ 2 پارے تلاوت کرنے ہیں، یا 1.25 پارہ تلاوت کرنا ہے، یا 1 پارہ تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ کا معمول ہو، اسی طرح استغفار کو شامل کیا جائے، کلمہ شریف کو شامل کیا جائے، درود پاک کو شامل کیا جائے، اسی طرح صدقے کی روٹین بنائی جائے۔ ٹھیک، تو اس طرح سے آدمی کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ زندگی کی دوسری چیزوں کی طرف، ضرورتوں کی طرف نظر کرتا ہے، گول سیٹنگ کرتا ہے، وہیں آخرت کو بھی مد نظر رکھے، اور آخرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گول بھی ضرور سیٹ کرے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بالخصوص اس سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں ماضی میں، جی، ان پر نظر دوڑاتا رہے اور توبہ و استغفار کرے، اور اس بات کا عہد کرے کہ میں زندگی میں اس طرح کی غلطیاں دوبارہ نہیں کروں گا۔ صحیح، اچھا، یہ جو آپ نے تصویر دکھائی ہے، جی، اس میں بالخصوص ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں لکھا ہے کہ ڈیلیٹ نیگیٹو پیپل فرام یور لائف۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہم نے برے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، ٹھیک، لیکن ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے اور ایک اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے کی حیثیت سے ٹھیک، اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں گا، صحیح، اور اپنے حلقہ احباب میں جو میرے لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، نیگیٹیوٹی میں مبتلا ہیں، تو ان کی بھی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ ویری گڈ، برے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا
کہ آپ برے لوگوں کو اچھا لوگ بنانے پر محنت کرنا شروع کر دیں ٹھیک تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح پیاری باتیں کی ہیں آپ نے. میں چاہ رہا ہوں پہلے مبلغین سے لے لوں گے، پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ اس میں انپٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر اسپیس باقی بچی. خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نئے سال کے نئے نئے اہداف لوگ سیٹ کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف آئیں. ٹھیک اور یہاں بڑا ایک ایمان افروز نقطہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انہیں رب کے قریب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بینگ امتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اگر ہم یہ اپنی سوچ بنا لیں کہ ہم نے بھی ہر گھڑی ہماری ایسی گزارنی ہے کہ ہماری ہر آنے والی گھڑی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی چلی، سبحان اللہ. تو یہ بہت اچھی تبدیلی ہو سکتی ہے ہماری. جس طرح عبدالواجد بھائی بھی بات کر رہے تھے، روحانی تبدیلی بھی ہماری زندگی میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی بڑھے گی، اس کا قرب بڑھے گا، ہمارے نامہ اعمال میں ذخیرے میں نیکیاں بڑھیں گی، تو یہ بہت اچھا ساتھ ہو جائے گا. لیکن اس بات سے قطع نظر ایک چیز جو زیادہ دیکھی جاتی ہے، جی جب نیا سال آ رہا ہے یا کوئی بھی ایسا ایونٹ آ رہا ہے جسے پبلک سیلیبریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے، کچھ بنانے کے بجائے، کچھ سیکھنے کے بجائے ہم پوسٹ بنانے پر توجہ دے رہے ہیں. پوسٹ سوشل میڈیا کی سوشل پوسٹ. میڈیا کی پوسٹ بنا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایسا شیئر کر دوں جو کسی نے بھی شیئر نہ کیا ہو. ٹھیک. اگرچہ شیئر کرنا میرا اس حد تک ہو کہ میں اپنی چیز کو شیئر کروں گا اور اس کے بعد کل شاید میں بھی بھول جاؤں کہ میں نے لوگوں کو کتنے گول سکھائے ہیں کہ یہ گول ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. خالد بھائی یہیں پہ بس آپ کی بات میں ایک بات اصل میں پھر رہ جائے گی. آپ نے کہا کہ میں شیئر کر کے شاید خود بھی بھول جاؤں، جی. یہ کہا نا آپ نے. اچھا ایسے سوشل میڈیا پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں چٹکلے ہوں گے اگر سرچنگ کریں. ہمیں تو فرصت نہیں ہے اتنی سرچنگ کرنے کی کہ لوگوں نے کہا کچھ ہوگا اور کر کچھ اور رہے ہوں گے. نئے سال میں یہ کرنا چاہیے، شب معراج پہ یہ کرنا چاہیے، شب قدر پہ یہ کرنا چاہیے، رمضان آیا تو یوں کرنا چاہیے، لیکن ان کی اپنی لائف جی اس سے خالی ہوگی. جی وہ ایک خالی ڈھول کی طرح بجے جا رہے ہیں جو بج تو رہا ہے لیکن اس کے اندر خود کچھ نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے تھے میں نے بالکل کہا مہروز بھائی، یہ آپ سامنے نے کی بات ہے. صحیح کیچ کیا. اور یہاں اسی کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. بعض لوگوں کو تو شاید اپنے پچھلے سال کی پوسٹ جو انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اب دیکھنے کے بعد یہ ریئلائز ہوا ہو اوہو اس طرف تو توجہ ہی نہیں گئی، یہ کام بھی میں نے کرنا تھا جس کو میں نے اپنے گولز میں رکھا تھا، جی وہ تو میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزرا. کل جس کو اچھا کہہ رہے تھے آج برا کہہ رہے ہیں، کل جس کو برا کہہ رہے تھے آج اچھا کہہ رہے ہیں. بالکل یوں انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کو لیکن چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کر لے. جس آن میں، جس لمحے میں جی آپ بہتر ہیں وہ لمحہ بہترین ہے. واہ اس کو بہتر ہو کر جتنا آپ گزاریں گے وہ آپ کے لیے بھی فروٹفل ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ. زبردست. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں بات تو بڑی ہوگی وہ آپ فرمائیں. خیر جی جزاک اللہ. واہ. اچھا ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے گول سیٹ کرنا. آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ بہت سے لوگ گول سیٹ کرتے ہیں لیکن وہ گول سیٹنگ میں ہی رہتے ہیں، ایکشن میں کبھی نہیں آتے. جی تو اس حوالے سے عرض یہ کروں گا کہ ایک ہوتا ہے گول سیٹ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے سسٹمیٹکلی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک مشورہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جس گول کو سیٹ کیا ہے نا اس گول کا انوائرمنٹ بنائیں اور اس کے بیچ میں رہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ گول سیٹ کیا کہ میں نے اس سال تفسیر صراط الجنان پوری مطالعہ کرنا ہے، یا میں نے سیرت کی کتاب سیرت رسول عربی پڑھنی ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھنی ہے، یا میں نے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنا ہے، یا میرات المناجی پڑھنی ہے. تو اب آپ نے جب یہ گول سیٹ کر لیا تو اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ اس گول کے مطابق ماحول بنائیں. کیسے؟ جو آپ کا روم ہے جی اس روم میں ایک ٹیبل ہو، ایک کرسی ہو اور وہاں یہ کتب موجود ہوں
صحیح. آپ کمرے میں داخل ہوں، آپ کی نظر پڑے اور آپ کا نظر پڑنا آپ کو ریمائنڈ کروائے کہ I have set a goal and I have to achieve it، کہ میں نے ایک گول سیٹ کیا ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ تو جب آپ ایسا انوائرمنٹ بنائیں گے، آپ سوئیں گے تو آپ اپنے گول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ جب اٹھیں گے تو آپ نے جو گول سیٹ کیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو پھر امید ہے کہ آپ کو موٹیویشن ملے گی اور آپ اس گول کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک. تو سیٹنگ اے گول از سم تھنگ، creating an environment for achieving that goal is something else and you have to do that as well۔ سبحان اللہ. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور پلاننگ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایسی احتیاط اور ایسی پلاننگ جو آپ کے منصوبوں کو محض تصور ہی میں رہنے دے اور باہر خارج میں ان کا کوئی وجود ہی ڈیولپ نہ ہو، تو ایسی پلاننگ اور ایسی احتیاط جو ہے پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ عبد الواجد بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو گول بناتے ہیں اس کے لیے اس گول کے لیے انوائرمنٹ ڈیولپ کریں۔ تو گول، یہ تو انگلش والا گول یوز کر رہے تھے، ٹارگٹ، لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ روٹی بھی گول ہوتی ہے۔ بعض لوگ روٹی کو گول کرنے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ پھر وہ روٹی پکا نہیں پاتے۔ تو روٹی گول ہو، یہ پرفیکشن ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اچھی لگتی ہے روٹی گول، لیکن روٹی وقت پہ مل جائے، چاہے وہ پھر دنیا کے نقشے ہی جیسی کیوں نہ ہو، تو وہ کم از کم پیٹ بھر دیتی ہے۔ تو گول بنائیں اور اس کی احتیاطی منصوبہ بندی بھی کریں، لیکن اصل ٹارگٹ آپ کا ایگزیکیوشن ہونی چاہیے، جس کی طرف عبد الواجد بھائی نے توجہ دلائی۔ راشد نور بھائی، آپ کے ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پکچر دکھائی آپ نے، اس میں ایک طرح سے اپنی زندگی کے پلاننگ کے بارے میں، پلاننگ کرنا کس طرح چاہیے، ایک لکھنے والے نے جو کچھ چیزیں لکھی ہیں، عبد الواجد بھائی نے ایک چیز کو بیان کیا کہ اپنی زندگی میں جو نیگیٹو جو پیپلز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کرنے کی بجائے آپ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھی چیز ہے اور اس پر کوشش بھی ہونی چاہیے، بینگ اے مسلم کوشش زیادہ ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں۔ لیکن بعض اوقات مہروز بھائی، ہماری زندگی میں کچھ ایسے افراد آ جاتے ہیں کہ ہمیں حکم تو یہی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیج پر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہم ان کو سدھارنے کی بجائے ایسا نہ ہو کہ ان کی عادتیں ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکی ہیں، اگر اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں سے جو کہ بری صحبت والے لوگ ہوتے ہیں، گندے ذہن والے جو لوگ ہوتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ اچھے کی صحبت جو ہے، وہ اچھے کی صحبت کی مثال دی گئی عطر فروش کی طرح، کہ اگر آپ عطر فروش جو عطر بیچنے والا ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تب بھی خوشبو تو ضرور آپ کو آئے گی۔ لیکن برے آدمی کی مثال، برے دوست کی مثال ایسی کہ جیسے بھٹی والا ہے اور آگ جلا رہا ہے، تو آپ اس سے اپنے کپڑوں کو چاہے بچا بھی لیں لیکن دھواں پھر بھی آپ پر آئے گا۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ غلطی ہو جانا، کہا جاتا ہے یہ غلطی نہیں ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہوں گی، آئندہ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن جو غلطی ایک بار ہو چکی اس غلطی کو دہرانا یہ غلطی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر چکے ہیں، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، صحیح، دھوکہ دیتا ہے، نقصان اس سے کئی بار ہم اٹھا چکے ہیں، اب دوبارہ اسی سے تعلقات بنا لینا، دوبارہ اسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا یا رشتہ داری کا معاملہ کر لینا، تو جب ایک مرتبہ آپ کو دھوکہ مل چکا ہے تو پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، آپ کو دوبارہ اس سے احتیاط کرنا ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ماضی پر الجھنے کی بجائے، ماضی پر صرف شرمندہ رہنے کی بجائے یا ماضی پر رونے کی بجائے کیا ہی اچھا ہو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں۔
بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار بہت غلطیاں ہو چکی ہیں، بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اب بھائی میرے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ تو دیکھیے انسان جب نیکی کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو حدیث میں کیا فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ بندہ پھر گناہ کرے، جی یہ پھر دوبارہ غلطیاں کرے گا، پھر نافرمانی کرے گا، لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے تو شریعت ہمیں کیا بتاتی سبحان ہے، اللہ۔ اس وقت دل میں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اعتراف جرم ہونا چاہیے کہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، یہ گناہ کر چکا ہوں، مولا آئندہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک۔ اللہ پاک اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح غلطیاں بھی جو ہیں تو ان غلطیوں پر بھی شرمندہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اچھائیاں لے کر آئیں، سدھار اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ہم اچھائی کی طرف کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا مجھے بھی نا راشد بھائی یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں اور ڈسکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عبد الواجد بھائی، ہر سال یا ہر ایونٹ پہ موقع با موقع تم بڑی نیتیں کرتے ہو، پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، پہلے بھی دیکھا ہے آپ نے، اور واقعی میں ممکن ہے وہ نیتیں کرنے والا بیچارہ اس پہ استقامت کے ساتھ نہ چل سکا ہو اور اس کی بہت ساری نیتیں پیچھے ٹوٹ چکی ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات جو بڑی اچھی لگتی ہے نا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اللہ کا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کی حیثیت، ہم جب بھی کوئی نیت، کوئی ارادہ کرتے ہیں نا مستقبل کا عبد الواجد بھائی، بالخصوص دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے جب آگے قدم بڑھانے کا آپ سوچ رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے، جی محاسبہ کیا ہے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ آپ جبھی تو کہیں موو کرنا چاہ رہے ہیں نا، جی تو جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں آپ، توبہ تو پہلا اسٹیپ ہوگا نا کہ بھئی جو بوجھ ہے، جو برڈن ہے وہ تو ریموو کرو۔ تو توبہ کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، جی پیچھے جو آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے کردار میں گناہوں کی گندگی بھری ہوئی تھی، توبہ کی برکت سے وہ تو ریموو ہو گئی نا۔ واہ واہ۔ اب آگے جو قدم اٹھنا ہے وہ کتنا نورانی ہوگا، جی وہ آپ کے کردار میں کتنے چاند لگائے گا، یہ تو وقت طے کرے گا، لیکن کم از کم گناہوں کی جو سیاہی تھی وہ تو دھل گئی ہے نا۔ دیکھیے نا، یہ بھی تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا اشارہ ہے بندے کو کہ تمہارا پچھلا بوجھ ہم نے اتار دیا ہے، اب اگلی منزلیں تمہاری آسان رہیں۔ ایسا ہی جب بندہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ میرا پچھلا حساب جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، تو اب اس کے لیے آگے بڑھنا، نیکی کی طرف قدم بڑھانا خود ہی آسان ہو اور جائے یہ جو ہے نا یہ چیزیں کسی بھی ایونٹ پہ میں کہتا ہوں بہانے تلاشنا چاہیے ہاں اللہ سے رجوع کرنے کے۔ دیکھیں ہم تو جیسے لوگ ہیں، ہم سب کو پتہ ہی، ہر کسی کو اپنے اعمال کا، اپنے حالات کا پتہ ہے عبد الواجد بھائی۔ ہم کوئی امام غزالی اور جنید بغدادی ہیں نہیں، سیدھی بات ہے، تو ہم جیسے ہیں ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں تو یہ ایسے بہانے مل جاتے ہیں نا، کچھ اسپیڈ بریکر مل جاتے ہیں تو ہم گناہ سے رک جاتے ہیں۔ شب برات آ گئی، شب معراج کچھ آ گئی، اسپیڈ بریکر ہیں کہ جو گناہوں سے روک دیتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں بوسٹ کر دیتی ہیں نیکی کی طرف۔ سبحان تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں اور ہمیں نیکی کو کرنے کے بہانے تلاش کرنا، اللہ کرے ہم عادی ہو جائیں کہ ہمیں کسی موٹیویشن کی، کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں۔ لیکن بہرحال یہ ایونٹس ہیں اور ان ایونٹس سے اگر یوں ہوتا ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک روایت میں سنانا چاہوں گا اور پھر انشاءاللہ اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نیا دن ابن آدم کو ندا دیتا ہے کہ اے ابن آدم، میں جدید مخلوق ہوں، میں نیا دن ہوں، آج تو جو بھی عمل کرے گا کل قیامت کے دن میں تجھ پر گواہ ہوں گا، واہ لہٰذا اچھا عمل کر اللہ تاکہ میں کل تیرے حق میں گواہی دوں، اللہ کیونکہ میرے گزرنے کے بعد، دن جب گزر گیا، دن کہہ رہا ہے کہ میرے گزرنے کے بعد تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا، واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جی حدیث پاک میں پھر فرمایا کہ رات بھی اسی طرح کہتی، یعنی ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال، گویا کہ ان دنوں کے ہی ایام ہی سے بن رہا ہے نا۔ ہاں جی، اللہ پاک 2025 نہیں آنا اب۔ ہاں 2025 بھی نہیں آنا، پچھلا دن بھی نہیں آنا، ایسے ہی۔ پچھلا لمحہ بھی نہیں آنا،
یعنی سائنس نے اتنی ترقی کر لی، فلسفے نے اتنی ترقی کر لی، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ پچھلا لمحہ واپس لا نہیں سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو لب لباب ہے کہ اپنی زندگی کو پازیٹیو وے میں آگے لے کر بڑھیے اور رہنمائی لیجیے اس نور سے جو وحی الہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو دین اسلام کی مبارک تعلیمات سے بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف، اور سلسلے کا وقت دیکھتے ہی دیکھتے ختم کی اختتام کی طرف بڑھے چلا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہم اگلی پکچر شامل کریں گے اور کوشش کریں گے مزید 2-3 پکچر شامل ہو جائیں۔ مختصر سے کمنٹس ہم اپنے مبلغین سے لیں گے۔ اگلی پکچر دیجیے۔ جی جناب، راشد بھائی آپ کو پکچر دکھ رہی ہے؟ جی کتنے درخت دکھ رہے ہیں راشد بھائی آپ کو؟ درخت اگر ونڈو میں پکچر آ جائے تو ذرا راشد بھائی تبصرہ بھی کرتے رہیں۔ 4 درخت نظر آ رہے ہیں، یا تو 4 درخت ہیں یا ایک ہی درخت ہے اور اس کے تنے 4 محسوس ہو رہے ہیں۔ اچھا، میری زندگی کا ایک اصول ہے راشد بھائی، شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، کہ جو سامنے کی چیز ہو نا، جی اگر وہ واضح ہو تو بہت بعید تصور لانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تصویر دوبارہ دکھائیں ذرا۔ راشد بھائی ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے مبلغ ہیں، بزرگوں کے چینل پر بھی ہمارے ان کی خدمات ہیں۔ بہرحال راشد بھائی 4 درخت نظر، 4 درخت نظر، ٹھیک، 4 درخت ہیں۔ اب آپ اس پہ کمنٹس کیجئے، اس تصویر سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے، مختصر ہی آپ نے کمنٹس کا کہا ہے تو مختصر طور پر اتنا عرض کروں گا کہ 4 درخت ہیں، اور اگر اس تصویر کو غور سے دیکھا جائے تو چاروں نے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر گویا کہ اتفاق کیا ہوا ہے، اور ایک شخص آ کر اس درخت کو کاٹتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ چلو اس درخت کو لے کر میں چلا جاؤں گا تو اس سے لکڑی کا فائدہ حاصل کروں یا فرنیچر بناؤں یا کسی اور کام میں استعمال کروں، لیکن کاٹنے کے باوجود بھی وہ درخت جو ہے وہ نیچے نہیں آیا، وہ ختم نہیں ہوا، اور اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا نہیں ہے، باقی 3 درختوں نے اسے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو اس میں جو سمجھتا ہوں ایک پیغام جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھتا ہے، اتفاق ان سے رکھتا ہے، اگر اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں تو کبھی اگر زندگی میں اس طرح کے معاملات آ جائیں کہ جہاں قدم اس کے لڑکھڑا سکتے ہیں، ڈگمگا سکتے ہیں، وہ طوفان اور آندھیوں کے ساتھ ہی بہے جا کہتے ہیں سکتا ہے، پیروں کے نیچے سے زمین کا نکل جائے۔ ہاں نکل جائے، تو اگر اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا تو وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ کیسے ہونے چاہیے اچھے لوگ؟ اچھے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ احادیث کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اچھے لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جسے دیکھ کر بندے کو اللہ یاد آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں واقعی جو ہماری آخرت کو بہتر کریں، صرف دنیا ہی اچھی نہ بنائیں، آخرت کی بھی ہماری فکر کرنے والے۔ حقیقی کامیابی تو یہی ہے۔ بڑی پیاری بات راشد بھائی نے کی، چھوٹا پیغام کوئی نہیں ہوتا، جو ہماری زندگی سنوار دے وہ پیغام بڑا ہوتا ہے۔ خالد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ انسان کبھی ایسا وقت آتا ہے اس پر کہ وہ دوسروں کے سہارے پر آ جاتا ہے، کبھی ایسا وقت آ جائے تو دوسروں کے سہارے پر بندے کو رہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سہارا بہرحال سہارا ہے، ایک وقت آئے گا وہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ایک موٹیویشن یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ذات پر بندہ رکھے جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے اور مایوس بھی نہ ہو، اور زندگی میں مشکل وقت آ جائے تو جنہوں نے مشکل وقت میں سہارا دیا ہو پھر ان کو یاد ضرور رکھے، ان کو نہ بھولے، احسان فراموشی نہ کرے۔ اور یہ بڑی یہ مطلب وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ عبد الواجد بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی پہ احسان کریں اور وہ احسان فراموشی کرے۔ مجھے یہ تجربہ نہیں ہوا کہ میں نے کسی پہ احسان کیا اور اس نے میرے ساتھ احسان فراموشی کی، لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ان کی فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں نا، اس کی جو کرب اور تکلیف اور کسک ہوتی ہے نا، وہ بس جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے۔ بہرحال آپ اس تصویر پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ مہروز بھائی، اس تصویر کو دیکھتے ہی سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ساری ہی خوبصورت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام فیملی بانڈ کو پروموٹ کرتا ہے، ٹھیک، کہ
معاشرے کی جو بیسک اکائی ہوتی ہے، بیسک یونٹ ہوتا ہے، وہ ایک فیملی ہوتی ہے. اس فیملی میں پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں جو سبلنگز ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں. تو یہ جو فیملی ہوتی ہے، اس فیملی میں ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ ڈیپینڈنسی فزیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے. تو اب فیملی میں ہر ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، اور اگر زندگی میں کبھی کسی ایک شخص پر مشکل آ جائے تو فیملی کے دوسرے لوگ جو ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں، وہ اس کا سہارا بنتے ہیں. اچھا، یہ چیز اسلامی معاشرے میں آپ کو ملے گی، اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، اس کو انڈرمائن کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ نے فیملی کا نعمت ہونا دیکھنا ہو تو آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں. جی. وہاں پہ والدین کو اولاد کی فکر نہیں ہوتی 18 سال کے بعد، اور اولاد کو اپنے والدین کی فکر نہیں ہوتی. اور اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک فائنینشلی کرائسس میں آ جائے یا کسی طرح کے بھی کرائسس میں آ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا سہارا نہیں ملتا کہ جو ان کو سپورٹ دے اور وہ زندگی میں دوبارہ نارمل روٹین پر آ سکیں. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں اسلامی معاشروں میں جہاں جہاں خاندانی جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہیں، تو وہاں اگر ایک بھائی فائنینشلی کمزور ہے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا ہے. اگر ایک بہن بیمار ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو دوسری بہن اس کے گھر جا کر اس کا ہاتھ بٹاتی ہے. اسی طرح سے والد صاحب اگر کسی پریشانی میں ہے تو بیٹے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی if you are blessed with a family تو ڈونٹ لیو اٹ. اگر آپ کسی فیملی کا حصہ ہیں، کسی خاندان کا حصہ ہیں، تو اس کو چھوڑیں مت، اپنے تعلقات کو خراب مت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، خاص طور پہ خاندان والوں کو دھوکہ نہ دیں یا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے یہ فیملی کا بانڈ ٹوٹے، کیونکہ یہی لوگ مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گے اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. اور اگر انفارچونیٹلی کوئی ایسا کر چکا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو ناراض کر لیا، بہن کو ناراض کر لیا، معاذ اللہ والد صاحب ناراض ہو گئے، چچا تایا کے ساتھ انبن ہو گئی، کزنز کے ساتھ پرابلم ہو گیا، تو وقت ہے معافی مانگ لیجئے. سبحان اللہ. معافی مانگ کر اس بانڈ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کیجئے. اس لیے نہیں کہ مشکل وقت میں کام آئیں، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. ویری گڈ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بہت سے مواقع پر یہی فیملی کے لوگ، خاندان کے لوگ آپ کے کام آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو گرنے نہیں دیں گے. تو مہروز میں اسی سے آگے تھوڑی سی عرض میں بات کروں گا. جیسے فیملی سے عموماً خود لوگ دور نہیں ہوتے، ماں باپ یا بہن بھائیوں سے خود دور نہیں ہوتے. عموماً ہوتا کیا ہے، اسی پکچر کو دیکھ کر ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، عبد الواجد بھائی کی بات پکچر آپ کی آ رہی ہے اس وقت، کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ تھرڈ پرسن کوئی ہوتا ہے نا، وہ آ کر اس طرح کی بات ذہن میں ڈالتا ہے ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں. تو پھر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار بھائیوں سے اچھا تو میرا دوست ہے، ٹھیک ہے نا، بہنوں سے اچھے تو فلاں ہیں جو میرا خیال کرتے ہیں، ماں باپ سے اچھے تو فلاں لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سہارا دیا ہے. ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، بہن بھائی بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی دوسرے شخص کی بات میں آ کر، دوسروں کو دیکھ کر اپنے جو حقیقی بہن بھائی، ماں باپ جو ہوتے ہیں، چچا تایا ماموں جو ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگ، ان سے کبھی بھی دور نہ ہو. سایہ بڑا ہونے سے نا قد بڑا نہیں ہو جاتا باپ سے بہت اور رشتہ داروں سے. اور اسی طریقے سے ہمارے سیٹ پہ لکھا ہوا ہے ایک جملہ کہ اونچے جوتے پہن لینے سے کردار اونچے نہیں ہو جاتے. اسی طریقے سے بہت ساری جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. بعض اوقات تلخی جو ہے نا وہ ذائقہ کھول دیتی ہے. جی ہاں، اس وقت میں مدنی چینل پر ہوں تو بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، لیکن ڈشز ہیں جن میں مخصوص قسم کی ایک تلخ ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ تلخی جو ہوتی ہے نا ذائقے کو انہینس کر رہی ہوتی ہے. جی ہاں، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. اگر واضح مثال دوں تو کریلے. اب جن کو نہیں پسند تو ان کو یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کریلوں کی جو تلخی ہے اس کا بھی ایک اپنا ہی ٹیسٹ اور ذائقہ ہے. جو لوگ کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتا میں کہ کون کھاتے ہیں، لیکن بہرحال
کریلے جو ہے اس کی ایک تلخی کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ عبد الواجد بھائی، اس تصویر کے سینیریو میں ایک بات آپ نے کہی، اس سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں، عصر حاضر میں، اس وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیگیٹو ہیں، ان کو پازیٹیو کر دیا گیا ہے، جی اور کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں اور ان کو نیگیٹو بنا دیا ہے۔ جی اس میں سے ایک چیز ہے انڈیپینڈنٹ ہونا یا ڈیپینڈنسی، جسے آپ کہہ لیں دوسرے اپوزٹ کے طور پر، کہ آپ کسی سے تعلق ہے اور اس کے جو ابھی بات کہہ رہے تھے خالد بھائی اور راشد نور بھائی کہ اللہ کا بھروسہ ہے حقیقی، تو وہی ہے، یقیناً وہی ہے۔ صحیح۔ لیکن بعض اوقات جب آپ کے تعلق ہوتے ہیں تو آپ کسی دوسرے سے انوالو ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہے، چاچا ماموں ہیں، بہن بھائی ہیں، اسی طریقے سے دیگر بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، یہ سب رشتے ہیں۔ تو رشتوں کی جو خوبصورتی ہے نا عبد الواجد بھائی، وہ اس میں ہے کہ آپ کو توقع کسی سے نہ ہو، جی لیکن آپ سب کے لیے اویلیبل۔ واہ، مجھے ایسا لگتا ہے جو رشتوں میں بہت بڑی کمزوری معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بھائی انہوں نے غلط کیا جی تو آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا لیول ہر کسی کا الگ الگ ہوگا، لیکن آپ جتنا اچھا کر سکتے ہو اتنا اچھا کریں۔ حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ عطا کرو۔ تو ہمیں تو حضور کے فرامین پہ چلنا ہے۔ بہرحال ہمارے سلسلے وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک کرے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ باتیں آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا اور اجر کا باعث بنے، آخرت کے اجر سے ہم محروم نہ رہیں۔ مبلغین کا شکریہ، تشریف لائے پروگرام میں، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا اور ہمیں سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں